सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, अभी एक लतीफ़ खोसा का बयान आपको सुनाना है, लेकिन उससे पहले ये मैं कहूँगा आपको कि एक दो बंदे हैं जो पर्सनल अटैक करते हैं कॉमेंट्स में, और वो हम कॉमेंट्स डिलीट कर देते हैं और मुख्तलिफ़ तरीक़ों के साथ कई तो डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं। उनसे बड़े अदब के साथ मैं कह रहा हूँ कि इस तरह के कॉमेंट्स ना किया करें, उनकी कोई वैल्यू भी नहीं, हम डिलीट भी कर देते। ये हमारा प्राइवेट चैनल है, हम अपनी मर्ज़ी से ये चलाते हैं और हमें इस तरह बताने की ज़रूरत नहीं है आपको। मेरा ख़्याल जो मैं कह रहा हूँ इज़्ज़त के साथ वो आप समझ चुके होंगे। तो आइंदा इस तरह के कमेंट्स जब आप करेंगे फिर मैं आपका नाम लेकर आपकी तबीयत ठीक कर दूँगा। ठीक है? अच्छा जी, लतीफ़ खोसा का बयान सुनाते हैं आप। माफी की बातें करते हो और माफी तुम मांगो। माफी जो तुमने 35 साल 40 साल इस मुल्क पर कब्जा करके मार्शल लॉ लगा कर रखा है, मार्शल लॉ लगा के अवाम को और पाकिस्तान को जो है आपने जिस जिल्लत और रुसवाई में धकेला है, माफी तुम मांगो इस अवाम से और पाकिस्तान से कि जनाब आप मुफाहमत। अच्छा, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये बयानात आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं सोशल मीडिया, और जो पाकिस्तान की हालत है, जो वहाँ पे लाक़ानूनियत है, उसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। आप सोच नहीं सकते कि जो हमारे इदारे हैं वो अखलाकी तौर पे इतने गिर चुके हैं। उसकी मैं 2-3 आपको मिसालें भी दूँगा, मेरे पास वीडियोज़ भी हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आज अगर आप देख लें कि पाकिस्तान में जब से फ़ौजी हुक्मरान ने उन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, बग़ैर फ़ौज के पाकिस्तान नहीं चलता, बग़ैर जर्नैलों के पाकिस्तान नहीं चलता। दूसरी तरफ इंडिया देख लें, हमारे साथ ही इकट्ठे आज़ाद हम हुए, मगर वहाँ पे जमहूरियत है और वहाँ की आवाम जो है वो जब अदालतों में जाती है तो उन्हें इंसाफ मिलता है। वहाँ की पुलिस अगर कोई ज़्यादती करती है तो सोशल मीडिया हो, कोई इसी तरीके से भी हो, उनको कोई पूछने वाला है, उनको ठीक है, बिल्कुल 100% वो भी ठीक नहीं जा रहे। हम अब यूरोप के साथ तो नहीं मिला सकते इन दोनों ममालिक को, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पे आपको इतना पता है कि अगर आप किसी पुलिस स्टेशन गए या अदालत में गए या सुप्रीम कोर्ट में गए, तो वहाँ पे ऊपर से हुक्म नहीं आना कि जनाब इनको इतनी सज़ा दे दो। वहाँ पे इस तरह सियासी कैदी नहीं है जिनके ऊपर एक बिल्डिंग के लिए 10-10, 20-20 साल की कैद की सज़ा सुना दी, उनकी ज़िंदगियाँ बर्बाद कर दी कि वहाँ पे इस तरह की लाक़ानूनियत नहीं है। अच्छा, अब माफ़ी का अमल शुरू हो जाता है। मकसद ये है कि माफ़ी हमारे से इसलिए मांगे कि ये मुल्क है पाक फ़ौज का, और यहाँ पे सिविल जो है वो पाक फ़ौज के बगैर नहीं चल सकती। ये तो बिल्कुल सीधी-सादी बात है। मैं फ़ौज के कोई ख़िलाफ़ नहीं, जर्नैलों के नहीं, मगर हमने जो अभी खोसा साहब की बात सुनी वो यही है कि आपने अवाम पे ज़ुल्म। मैं ज़ुल्म की भी 2-3 दास्तानें आपको बताता हूँ। ये ज़ुल्म क्यों हो रहा है? क्योंकि इदारे जो है उनको पता है कि हमें इस्तेमाल किया जा रहा है, और जो भी जर्नैल आते हैं वो इन लोगों को इस्तेमाल करते हैं। एक लुटेरे की हैसियत ये सब हमारे जो सियासतदान हैं, इससे ज़्यादा इनकी कोई हैसियत नहीं है। ये टिश्यू पेपर भी आप कह सकते हैं। अच्छा, अब अगर यहाँ पे जमहूरियत होती, कल मैं कहीं पे सैर के लिए गया हुआ था तो एक साहब के साथ बातचीत भी हुई मेरी, और मैंने उनसे यही सवाल किया था कि यहाँ पे पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है, मगर आज भी हमारे लोग जो है वो दर-बदर की ठोकरें खा रहे। वो शरीफ आदमी थे, अच्छे इंसान थे, उन्होंने कहा मैं कोई जवाब नहीं देना चाह रहा। और फिर उन्होंने जो प्रोग्राम में एक मैसेज दिया, वो ये था कि ये जो लोग गैर कानूनी तौर पे डंकी लगा के यहाँ पे आते हैं, उन्हें नहीं आना चाहिए और अपनी जान पे इतना जुल्म नहीं करना चाहिए, मगर मुसीबत ये है कि वहाँ रह के भी जान पे जुल्म होता है। एक वीडियो मुझे कल किसी ने भेजी, इंसानियत वहाँ ख़त्म हो गई, और जो आके यहाँ पे आपको अरबी में तकरीरें करते हैं, कभी कुरान पाक की आयत सुनाते हैं हमारे चीफ साहब, उनसे भी मेरा ख़्याल है कि ये सवाल बनता है कि सर, आप किस किस्म के मुसलमान हैं? आप किस किस्म के इंसान हैं कि पाकिस्तान आपकी जो एजेंसियाँ हैं वो जाके लोगों के घरों में औरतों को, मर्दों को जिस तरह वहाँ पे जुल्म का निशाना बनाती हैं और फिर जिनसी जुल्म का निशाना बनाती
یہ 4-5 لوگ تھے، ان پہ چلو جی اگر کوئی جرم کیا بھی ہے تو ان کے گھر آپ لوگ بھیجتے ہیں، بھیج کے پھر ان کے کپڑے اتار کے بیٹوں کے سامنے باپ کے سامنے بیٹوں کے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرو۔ اسی طرح عورتیں ہیں، پولیس اسٹیشن چلی جاتی ہیں، ان کے ساتھ جنسی زیادتی ہوتی ہے، اور یہ اوپر سے آرڈر کے بغیر نہیں، اوپر سے باقاعدہ آرڈر ہے اس چیز کے کہ یہ دہشت پھیلانی ہے آپ نے، اور پھر ان کو کہا جاتا ہے یہ ویڈیو بنا کے تو اپلوڈ کر دو، وہ ویڈیو ہے میرے پاس۔ وہ کیوں؟ کیونکہ دہشت پھیلانی ہے، ظلم کرنا ہے، ان کے ذریعے میسج دینا ہے۔ وہ پولیس کی گاڑی میں ویڈیو بن رہی ہے، تو یہ آ کے آپ قرآن مجید کی آیات سنا کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ میرا خیال خود بھی ان تعلیمات کو نہیں سمجھتے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ آپ کو سمجھا رہا ہوں، ورنہ ریاست میں اگر جمہوریت ہو، عدالتیں آزاد ہوں، عدالتوں میں پتہ ہو کہ یہاں پہ کسی کو سزا ہونی ہے، تو کوئی بھی جرم کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے۔ مگر ان کو پتہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے سیاستدان ہیں، ظاہر ہے انہوں نے میڈل ملے ہیں، انہوں نے بڑے 40 سال سے پاکستان کی بربادی میں حصہ لیا، آپ نے ان کو میڈل دیے، آپ کی اجازت کے بغیر ان کو میڈل کیسے مل سکتے تھے؟ تو یہ جو آپ عوام پہ ظلم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ات خدا دا ویر ہوندا ہے۔ یہ میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، آپ کی عمر ہوگی 55-60 سال، کتنی زندگی اور جی سکتا ہے انسان؟ وہ 500 سال آپ نے اس دنیا میں بیٹھے رہنا، کوئی 1000 سال بیٹھے رہنا۔ دیکھیں یہ جو ظلموں کی داستانیں ہوتی ہیں، یہ لوگ لان تان ڈالتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد لوگوں کو یاد رہتی ہے اس داستان، کوئی بھولتا نہیں یہ چیز، جو چیزیں آپ عوام پہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی جب داستان آپ سنتے ہیں تو سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یار یہ آ کے ہمیں بتاتے ہیں یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اسلام کا قلعہ ہے، اور وہاں پہ آپ بیٹوں کے سامنے، باپ کے سامنے، پھر ان کو کہتے ہیں آپ کی جو ماں ہے، بہنیں، انہیں ہم چکلے پہ بٹھا دیں گے۔ یہ اوپر سے آرڈر آتے ہیں آپ کی خواتین کے متعلق کوئی یہ الفاظ استعمال کرے تو آپ کو کیسا لگے گا؟ کل میں ان لوگوں کے یہ بیانات دیکھے، میں ان کی تصویریں بھی لگاؤں گا اوپر، تو مجھے اتنی شرم آئی آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آج ہم ان ممالک میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کرسچن ممالک، مگر یہاں پہ کم از کم قوانین موجود ہے، یہاں پہ عدالتیں موجود ہیں، یہاں پہ پولیس جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ادب کے ساتھ پیش آتی ہے۔ یہ نہیں 4 ڈالے اس کے گھر بھیج دیے، 4 ڈالے اس کے گھر بھیج دیے، اور جا کے ان کی چیزیں توڑنی شروع کر دو، ان کی عورتوں کو ننگا کرنا شروع کر دو، ان کے اوپر ظلم کرنا شروع۔ اور کبھی ظلم کے ساتھ بھی آپ لوگوں کے دل جیت سکتے، کبھی ظلم کے ساتھ بھی لوگوں سے دعائیں لے سکتے، کبھی ظلم کے ساتھ بھی آپ لمبے عرصے تک چل سکتے۔ تو یہ جو طریقہ پکڑ کے اور آ کے کبھی برسل میں، کبھی کہیں پہ آ کے کہ خدا نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے، خدا نے آپ کو اگر یہاں تک پہنچایا تھا تو آپ کے اندر خدا خوفی بھی ہوتی کوئی نہ کوئی۔ دیکھیں آپ کا لگا جیک، تو جب کسی چیز پہ جیک لگتا ہے پھر خدا خوفی ختم ہو جاتی، پھر ظلم کیے جاتے، اور پھر اس ظلم کے ذریعے کبھی چوروں کو مسلط کر دیا جاتا ہے۔ آپ کو خدا نے آپ تک پہنچایا اور یہ چوروں کو آپ کے ذریعے پھر قوم پہ مسلط کر دیا، پھر چوروں کو آپ نے میڈل دینے شروع کر دی۔ تو یہ آج آپ دنیا کو یہ چیزیں بتا رہے ہیں اور بار بار قرآن کا سہارا لے رہے ہیں، بار بار اسلام کے نام پہ یہ ظلم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ کبھی اکیلے بیٹھ کے غور کیجئے گا کہ اس سے پہلے جن لوگوں نے جو ظلم کیے ان کا جو انجام ہوا، آج لوگوں نے کس نام سے یاد کرتی ہے، وہ دنیا کے لیے بھی عبرت بن گئے، اور آخرت میں تو اللہ بہتر جانتا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہوگا۔ اگر آپ کی عوام، آپ کے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے، جب آپ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے، تو اللہ کے حقوق آپ نے کہاں سے ادا کرنے؟ کہاں سے ہمیں عربی آیات آپ نے سنانی؟ کہاں آپ نے 4 آیات یاد کر لی؟ کاش ان کا ترجمہ سمجھتے، ان کی تفسیر سمجھتے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے۔ تو یہ بار بار جو طریقہ کا بھی صحیح اس نے کہا ہے، انہوں نے صحیح کہا، کیا نام ہے ان کا، لطیف کوسا صاحب نے، کہ یہ اتنا بڑا ظلم آپ ماشاء اللہ کے ذریعے پہلے ضیاء نے کیا، پھر آپ کو بتایا کیا نام مشرف اس نے کیا، اب آپ نے یہ کام شروع کیا ہوا، آپ نے طریقہ واردہ دوسرا ڈھونڈا،
اور یہاں پہ ہمارے بدبخت سیاستدان ہیں، انہوں نے اپنی زندگی 4 دن گزارنے کے لیے پڑھنی، ان پہ بھی لعنت ہی ہے، ابھی بھی پڑھ رہی ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک نے سریعام ڈالی تو اس کو بھی اٹھا کے لے گئے۔ جب کوئی آپ کو اصلی چہرہ دکھاتا ہے پھر آپ برا مان جاتے، پھر آپ کو غصہ آ جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں اس کو اٹھا لاؤ، اس کے گھر والوں کو اٹھا لاؤ، پھر اس کی ویڈیو جاری کراتے ہیں۔ اور زبردستی بھی بیانات دے کے لوگوں کے دل آپ اپنے لیے کھول سکتے ہیں۔ تو یہ پاکستان جس پر بالکل لطیف کھوسہ نے کہا کہ یہ ظلم کیے جا رہے، عدالتیں آپ کے فون کے ذریعے لوگوں کو سزا سنا رہی ہے، یہ آپ کے خیال میں یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں قیامت تک کسی دنیا میں بیٹھے رہنا ہے؟ انسان کو جب عمر زیادہ ہو جاتی ویسے ہی خدا کا خوف آنا شروع ہو جاتا ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے اس کو پتا ہوتا ہے میرے پاس پیچھے ٹائم نہیں، آپ نے جو زندگی کا اچھا حصہ تھا وہ تو گزار لیا۔ اس عمر میں جا کے آج بھی آپ کو چاہیے کہ پاکستان کی عوام کی خواہش کا احترام کریں، آج بھی صاف ستھرے صاف الیکشن کرا کے عدالتوں کو آزاد کرے، ایسے سیاستدان لائے جو نئے ہوں، نئی نسل کو لے کے آئے، ان کے ہاتھ یہ ملک کی باغ دوڑ جو ہے وہ سپرد کرے۔ یہ سب جتنے کو آپ میڈل دیے، یہ اپنے قرآن مجید جو آپ روزانہ آ کے ادھر سناتے ہیں اس سے ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ ایمانداری سے دی ہے، اور یہ بھی بتائیں قرآن مجید پہ ہاتھ رکھ کے کہ میں ایمانداری کے ساتھ یہاں تک پہنچا ہوں۔ میرا مطلب آپ کو خود پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ضمیر نہیں یہ مان رہا ہوگا، ضمیر گوارا ہی نہیں کرتا۔ ناظرین، یہ پاکستان جو آزاد ریاست کے نام پہ ہم نے بڑی قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا، مگر بدقسمتی یہ کہ آج بھی قوم انگریزوں کی میں نے پچھلے دنوں پروگرام میں کہا تھا کہ ہمیشہ مثال دیتے کہ انگریزوں کے دور میں یہ ہوا، انگریزوں کے دور میں یہ ہوا۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ کسی نے کہا کہ ہمارے دور میں یہ ہوا؟ یہی بتایا جائے گا کہ ظلم ہوا، کسی نہ کسی رنگ پہ زیادتی ہوئی، اور آج عوام کو جس حال میں پہنچا دیا آپ نے، ایک علاقے میں سیلاب آ جائے، دنیا رڑ جائے، وہاں پہ تو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، یہ حالت بنا دی اس ملک کی۔ تو مجھے کل ان 2-3 خواتین کی اور مردوں کی ویڈیو دیکھ کے بڑا ہی افسوس ہوا، اور پھر مجھے تو بڑا غصہ آ رہا تھا۔ میں تو بڑے احترام سے یہ آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ ہم نے تو اخلاقی دائرے میں رہ کے آپ سے بات کرنی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہے ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے ہیں۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ پاکستان میں آپ سب کے علم میں ہے جو حالات ہیں، جو تربیت کا ماحول بنا ہوا وہاں پہ، جس طرح وہاں پہ معاشرے کی بربادی آپ سب کو نظر آتی ہے۔ آئے دن ایسے واقعات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، بچوں اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیسوں میں میرا خیال ہے پتہ ہی نہیں کتنے کیس رجسٹرڈ ہوتے ہیں، اور اگر کوئی نظر میں آ جائے وہ بھی سوشل میڈیا کے ذریعے لوگوں کو پتہ چلتا ہے۔ ہر طرف آپ کو ختم نبوت کے مجاہدین، عاشق رسول، اس طرح کے لوگ نظر آئیں گے، اس طرح کے نعرے نظر آئیں گے، اس طرح کے نعرے لگاتے نظر آئیں گے۔ اور وہاں پہ جو حالات ہیں، نہ لوگوں کے بچے محفوظ ہیں، پھر بچوں سے اس طرح کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، بچوں کو استعمال کیا جاتا ہے، اور ایسا ہم نے ایک سسٹم پکڑا ہوا ہے جس میں تربیت کا دور دور تک نام و نشان نہیں، کہیں بھی آپ کو تربیتی ماحول نظر نہیں آئے گا۔ اور لوگ جو ہیں اس چیز میں پھر ظاہر ہے جب انہوں نے جہالت میں ترقی کی ہے تو وہاں پہ نہ کسی بچی کی عزت محفوظ ہے، نہ کسی بچے کی عزت محفوظ ہے۔ اگر کوئی مولوی کے ہاتھ سے بچ جائے تو کسی جاہل کے ہاتھ چڑھ جائے گا، کوئی جاہل کے ہاتھ سے بچ جائے تو کسی پیر کے ہاتھ چڑھ جائے گا۔ اور اتنا بڑا وہاں پہ پاکستان میں اس وقت ہے یہ ایشو بنا ہوا ہے، مگر جو بیرون ملک لوگ رہتے ہیں ان کی نظر میں واقعی یہ ایک مسئلہ ہے، مگر جو پاکستان میں رہتے ہیں ان کے نزدیک یہ معمولی کیس ہے۔ بڑے لوگ یہ لکھتے ہیں جو سوات میں ہے یا پاکستان کے مختلف علاقوں میں آئے دن جس طرح کی تباہی نظر آتی ہے، اور ایک عذاب کی صورت میں کوئی نہ کوئی پیغام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا رہتا ہے، مگر کیونکہ ہماری قوم جو ہے وہ اس طرح توجہ نہیں دیتی، اور اگر ایک عذاب آتا ہے چھوٹا تو اسے بھول جاتی ہے، اس سے بڑا عذاب آ جاتا ہے پھر اسے بھی بھول جاتی ہے۔ چند دن ہم ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں۔ ابھی بڑی سوشل میڈیا پہ یہ چیزیں چل رہی ہیں، لوگ توبہ توبہ کر رہے ہیں، جناب یہ اتنا بڑا ظلم ہوا، اور
وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کتنی دنیا جو ہے وہ غرق ہوگی، اور بتایا جا رہا ہے کئی خاندان جو ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ کے، کئی دکانیں تھی، کئی کاروباری تاجر تھے بیچارے، ان کا سارا بزنس جو ہے وہ برباد ہو گیا۔ لیکن آج تک آپ کو اس چیز کی سمجھ نہیں آئے گی، ہم زبانی کلامی تو یہ کہتے ہیں کہ عذاب ہے، مگر اپنے آپ کو ہم تبدیل نہیں کرتے، ہم اس پر غور نہیں کرتے۔ ہوتا یہ ہے کہ اگر کوئی چیز عذاب آئے یا کوئی ایسا میسج آئے تو قوم میں اتنی سمجھ بھی ہونی چاہیے، مگر یہ قوم جو ہے اس کو نہ عقل ہے، نہ موت ہے، نہ سمجھ ہے، کوئی چیز اس کے پلے نہیں ڈالی نہیں گئی۔ حکمرانوں نے کیا ڈالنی، انہوں نے خود بھی کوشش نہیں کی، کیونکہ ظاہر ہے حکمران بھی آپ لوگوں سے تیار ہو کے آگے جاتے ہیں۔ یہ واقعہ جو افسوسناک، ابھی میں اس کا آپ کو بتاؤں گا، مگر اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ جب خدا تعالیٰ کا عذاب آتا ہے تو قومی آپ کی جتنی مشینری ہے سب فیل ہو جاتی، ہیلی کاپٹر گر گیا، کوئی مدد کے لیے گیا وہ رڑ گیا، کوئی غرق ہو گیا، پھر قوم کو اتنی عقل اور شعور بھی نہیں ملا۔ جس طرح میں نے بتایا، کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا، ایک بائک پہ صاحب، ان کو پتہ ہے یہ سیلاب والا علاقہ ہے، وہاں پانی جا رہا بڑی تیزی سے، لیکن ہمیں ہیرو بننے کی بھی بڑی ہوتی ہے خواہش کہ ہم ہیرو بنے، اور وہ بائک کے اوپر موٹر سائیکل پہ وہ پانی کراس کر رہے تھے، تو اس میں رڑ کے غرق ہو گئے۔ لوگوں نے کوشش بھی کی بچانے کی مگر نہیں بچا سکے، ہیرو صاحب رڑ گئے۔ اب یہاں پہ عقل ہوتی اگر کسی قوم میں یا کسی حکمرانوں میں، تو اس ایسے علاقوں کو بند کر دیا جاتا ہے، ایسے علاقوں کی طرف لوگوں کو جانے نہیں دیا جاتا۔ یورپ میں تو چھوٹا سا بھی کوئی سانیہ ہو جائے تو وہاں پہ لال پٹی ریڈ پٹی لگا دیتے ہیں، اور کسی کی جرت نہیں کہ وہ کراس کر کے اندر جائے، مگر کیونکہ ہماری قوم اور جانوروں میں کوئی خاص فرق نہیں، ہو سکتا ہے کئی جگہ جانور بھی جو ہے وہ سمجھداری کا مظاہرہ کرے، لیکن ہمارے لوگوں میں اتنی عقل یا شعور نہیں آیا۔ اچھا، یہ جناب چنیوٹ کا علاقہ ہے، میں اکثر چنیوٹ، چناب نگر، لالیاں یہاں کے متعلق بتاتا رہتا ہوں آپ کو، کیونکہ یہ چنیوٹ میں مجاہد ختم نبوت جو ہے بڑی کثرت سے تیار کیے جاتے ہیں، پھر ارد گرد کے علاقوں سے بھی لوگ آ کے یہاں پہ کچھ نہ کچھ تربیت کا ماحول، تعلیم کا ماحول حاصل کرتے ہیں۔ بڑے بڑے علماء وہاں پہ گزرے ہیں، مولانا منظور چنیوٹی میرے الیاس چنیوٹی، اور بھی ختم نبوت کے مجاہدین کے نام اکثر آپ سنتے رہتے ہیں۔ یہ ایک بچی ہے جی 7 سال کی، اس کی تصویر بھی اوپر لگا دی، یہ بچی جو ہے اس کے ساتھ وہاں پہ زیادتی ہے۔ یہ چنیوٹ کا اور لالیاں کا علاقہ ہے۔ اب ہوا یہ کہ اس بچی کے ساتھ جب جس نے بھی زیادتی کی، نام بھی ہمارے سامنے آ چکا ہے، اور پھر بچی چیخ ہوئی پکاری تو وہاں پہ لوگ دوڑے تو یہ بندہ بھاگ گیا، ابھی تک پولیس کے قابو آیا یا نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ نے ایسی ایک تربیت قوم کی ہوئی ہے کہ انہیں نہ کسی بچی میں فرق نظر آتا ہے، نہ کسی بڑے میں آتا ہے، کیونکہ جب آپ نے درندے تیار کیے تو درندوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کس کا شکار کرنا ہے، جو بھی ان کے قابو آ جائے وہ کہتے ہیں جناب ہمارے لیے سب چلتا ہے۔ تو یہ درندوں والا ماحول جو وہاں پہ پاکستان میں تیار کیا گیا، اور اس کے بعد یہ ہے کہ جب عذاب آتا ہے تو پھر اذانیں شروع کر دیتے ہیں، پھر کہتے ہیں جناب دن کو بھی زانے، رات کو بھی زانے، پھر 10 بندے اکٹھے ہو کے زانے دیتے ہیں، مگر اپنی کرتوتیں چینج نہیں کرتے، اپنی حالت چینج نہیں کرتے۔ میں کئی دفعہ کہتا ہوں بدبختو، یہ سوشل میڈیا سے سیکھ لو دنیا کہاں پہنچ، مگر ہماری قوم نے، کیونکہ زیادہ عاشق رسول ہے وہاں پہ، انہوں نے جس طرح اس قوم میں رہنا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ان کے نزدیک یہ سب کچھ جائز ہے، ان کے نزدیک یہ اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں، اتنا بڑا ظلم نہیں۔ بے شمار عورتوں کی روزانہ داستانیں جو ہیں وہ سوشل میڈیا پہ ہوتی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کر، کہیں پہ نہ رشتوں کا احترام، نہ کسی بڑے کا احترام، نہ چھوٹے کا بے احترام، نہ بہو کا احترام، نہ سسر کا احترام، نہ دیور کا، نہ جیٹھ کا، اور بے شمار اس طرح کی روزانہ نئی سے نئی اصلی کہانیاں، یہ نہیں کہ 3 عورتیں 3 کہانیاں، نہیں، جو اصلی کہانیاں وہ سامنے آتی۔ آئے دن ہمارے علماء جو ہیں وہ بھی انہی کاموں میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ہمارے جو لوگ عدالتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں
کیونکہ وہاں عدل کا انصاف کا جنازہ نکل چکا ہے. وہ اپنی موج مستی میں ان کو پروٹوکول چاہیے، انہیں کوئی 10-20 بندے آگے پیچھے چاہیے. میں تو کئی دفعہ کہتا ہوں جو جج اپنی کرسی پیچھے نہیں ہٹا سکتا اس نے آپ کو عدل کیا دینا. تو یہ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، میں نے پچھلے دنوں آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ بڑی تعداد میں مانگنے والے جو ہے ان علاقوں میں آئے ہوئے ہیں، وہ بھی اسی کام کے لیے آتے، بچوں کو بچیوں کو اغوا کرنے کے لیے. لیکن لوگ اس طرح توجہ نہیں دیتے. بچوں کو بچیوں کو علیحدہ آپ کیوں چھوڑتے ہو؟ کیوں نہیں ان کو بچپن سے سمجھاتے کہ آپ ہماری نظر میں رہیں، اکیلے نہ نکلیں. اب یہ جو علاقے ہیں کئی جگہ پہ آپ کو پتا ہے کھیتی باڑی بہت زیادہ ہے، وہاں پہ کوئی بچی بچہ کسی کے ہاتھ بھی قابو آ جائے، کیونکہ جو بھی لوگ وہاں پہ کھیتوں پہ کام کرتے ہیں وہ اگر پڑھے لکھے بھی ہیں تو ان کا معیار زندگی جو ہے وہ آج بھی جنگلی، ان کو اسی لیے کہتے ہیں، اسی لیے انہیں جنگلی کہتے ہیں. یہ لفظ جنگلی سے میرا نکلا ہوگا. تو یہ آج بھی یہ نہیں کہ جنگلی دوسرے بھی اسی کام میں لگے ہوئے ہیں، جو کہتے ہیں کہ ہم حافظ قرآن ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے وہ کیا. کام ان کے بھی ٹھیک نہیں. پوری قوم جو ہے وہ اخلاقی طور پہ بالکل غرق ہو چکی ہے. یہ تو آپ روزانہ دیکھتے ہیں نا، کبھی سوات میں کوئی غرق ہو گیا، کبھی پنجاب میں غرق ہو گیا، مگر اخلاقی طور پہ قوم غرق ہو چکی. اخلاقی طور پہ قوم میں کسی قسم کا شعور نہیں. میں دیکھ رہا تھا پانکھا پولیس اسٹیشن میں پڑا ہوا، وہ بھی تصویر ہے میرے پاس، اس کو سنگل لگایا ہوا، زنجیر لگائی کہ یہ چوری نہ ہو جائے. پہلے تو آپ نے سنا ہوگا نا کہ جو واش روم ہوتا ہے ٹرین کا، وہاں زنجیر باندھی ہوئی ہے، کولر پہ گلاس زنجیر سے باندھا ہوا ہے، جوتا مسجد میں جاؤ تو محفوظ ہے، پولیس اسٹیشن میں پنکھا محفوظ ہے. اس نے بھی سنگل مارا ہوا ہے کہ یہ کوئی اٹھا کے نہ لے جائے. اتنی ہم نے اسلام میں ترقی کی، اتنی ہم نے مذہب میں ترقی. اکثر لوگ لطیفے کے روپ میں بتاتے ہیں کہ کہیں کوئی تبلیغی جماعت والے جاتے تو اپنی جوتی سنبھالتے رہتے ہیں. ان سے پوچھو بھی آپ یہ کس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، وہ کہتے کہ اٹھا کے نہ لے جائے. اب جہاں پہ وہ ظاہر ہے جاتے ہیں وہاں پہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ جہاں سے گئے ہیں وہاں بھی جوتی محفوظ ہے. تو آپ کے ذہن میں کہ جوتی محفوظ نہیں، میرے حساب سے آپ کی قوم ہی محفوظ نہیں. پوری قوم ہی اسی حالت میں ہے کہ آپ کو کوئی بھی اٹھا کے لے جائے، آپ کے ساتھ جو مرضی کوئی کرتا رہے، آپ کو سمجھ نہیں آئے گی. اور یہ 7 سال کی بچی ہے، اس کی زندگی تباہ کر دی، اس کی پوری زندگی ابھی پڑی ہوئی ہے. پولیس پکڑ لے گی، پیسے دے گی، صلح کرائے گی، سب کو ختم کر دے گی. کون سا وہاں پہ ایسا قانون ہے کہ سزا ملے؟ وہ تو اس نے شور مچا دیا، ورنہ اگلا سٹیپ اس کا یہ ہونا تھا کہ اس کو مار دیتا، قتل کر دیتا، اور بعد میں دیکھی جاتی کیا تھا. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو، آج پاکستان جو تباہی کی طرف جا رہا ہے، کل ایک کامنٹ میں لکھ رہا تھا نہیں بڑا اچھا جا رہا ہے. وہ یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کے، جس طرح کی میں نے ابھی مثال دی ہے درندوں کی. کیونکہ درندوں کو نظر نہیں آتا کہ شعور کیا آتا ہے، سمجھ کیا آتی ہے، عقل کیا آتی، موت کیا آتی. اسی طرح کے جاہل لوگ جن کو نہیں سمجھ ہوتی وہ آ کے اپنی خانہ پوری کرنے کے، کیونکہ دور دور تک عقل اور شعور کا تعلق ہی نہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو اپنے بچوں کے اوپر نظر رکھیں، اپنے بچوں کی حفاظت کریں. اگر آپ نے بچے پیدا کیے تو انہیں ٹائم دیں، انہیں اچھے اسکولوں میں داخل کرائیں، اچھے نہیں تو جس میں اس کو داخل کراتے وہاں کے ٹیچروں کا کریکٹر چیک کریں، اور بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ اختیار کریں، تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو اپنے گھر میں آ کے آپ کو بتائیں. یہ میں نے کہا آپ کو بتا دیتے ہیں. آج میرا کل یا پرسوں یہ واقعہ گزرا. چینل کو سبسکرائب کریں. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. ناظرین، یورپ کی خاص کر اور پوری دنیا کی بھی نظریں اس وقت یوکرائن جنگ پہ لگی ہوئی ہیں. پچھلے دنوں آپ کو پتا ہے کہ امریکن اور روسی صدر کی ملاقات تھی. اس کے بعد کوئی تبدیلی حالات میں آئی یا نہیں آئی؟ ہمارے ساتھ عرفان احمد خاص صاحب. خاص صاحب، کوئی بات کی صورتحال کیا؟ اب دیکھیں، بات کی صورتحال تو جیسے کہتے ہیں زیادہ تشویشناک ہوتی چلی جا رہی ہے. اس فکر مندی کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سے اندازہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی ٹرمپ صاحب کو جو ایک تو اپنی کامیابی پر زوم تھا، نہ صرف یہ کہ ان کو وہ کامیابی نہیں ملی بلکہ انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے. تو جو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فہرست پوٹین صاحب نے
امن کے لیے رکھی سامنے کہ بھئی اب میرے یہ مطالبات ہیں، اگر آپ ان مطالبات کو پورا کرتے ہیں تو میں جنگ بندی کرنے پر تیار ہوں. وہ فہرست اتنی لمبی ہے، یہ اتنی طویل ہے کہ وہ اس پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. پوٹین صاحب کی پہلی کوشش یہ تھی کہ صرف ایک عارضی فائر بندی ہو جائے دونوں ممالک کے درمیان، اور تاکہ اس کے بعد پھر صلح کا پروسیجر یا جنگ کی جو صورتحال ہے اس کے اوپر کاروائی جو ہے وہ شروع، مطلب اس کی بنیاد پر پھر آگے بات کو آگے بڑھایا جائے. لیکن نہ صرف اس پوٹین صاحب نے اس رات بھی 85 ٹیکنالوجی اس سے حملے کیے، اور اس کے بعد بھی جو ہے وہ مسلسل جاری ہیں. کل رات بھی روس کی طرف سے بمباری ہوئی ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ بھئی روس نے اس کا بہت بڑا حصہ جو ہے یوکرائن کا، مشرق کا، وہ حصہ مانگ لیا ہے. وہ اس بات پر تو راضی ہے کہ وہ بعض علاقے جو اس پہ قبضے کیے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے علاقے ہیں وہ خالی کر دے گا، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے مشرق کا جو حصہ ہے یوکرائن کا وہ اس کے حوالے کر دیا جائے زمین، اور جو جنگ جن علاقوں میں جنگ ہو رہی ہے پھر وہاں پر اسی طرح اسٹل سٹینڈ کر دیا جائے گا، اور پھر مذاکرات کے بعد جو بڑا فیصلہ کیا جائے گا. لیکن بہرحال یہ ایک شرط جو ہے نہ یورپ کو منظور تھی اور نہ ہی یہ یوکرانی صدر کو منظور ہے. تو اس وجہ سے پھر اب یوکرائن کے صدر کو انوائٹ کیا تھا صدر ٹرمپ نے کہ آپ منڈے کے دن امریکہ میں آ کر ان سے ملاقات کریں. یہ 2 دن جو ہیں یہ بہت ہی جسے کہنا چاہیے سیاسی طور پر ہلچل والے دن تھے. جو یوکرائن کے صدر ہیں وہ جرمنی بھی آئے، وہ برطانیہ بھی گئے، وہ فرانس بھی گئے، اور کل اتوار کے دن انہوں نے برسلس میں آخری ملاقات کی ہے یوکرائن کے اس کے برسلس کی جو یورپی کمیشن کی سربراہ ہے ہماری جرمن، ان سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور آخر میں یہی فیصلہ ہوا ہے کہ یہ سارے کے سارے مل کر وہاں جائیں گے واشنگٹن، اور یوکرائن کے صدر کی جو ملاقات ہے اس میں یہ بھی شامل ہوں گے. تو فوری طور پہ جو اٹلی کے وزیر اعظم ہیں وہ اس وقت ہالیڈیز پہ تھے، وہ کل ہالیڈیز ختم کر کے تو فوری طور پہ وہاں پہنچے ہیں واپس اپنے روم، اور روم سے وہ فلائی کر کے تو واشنگٹن گئے ہیں. تو آج جو ملاقات ہونی ہے اس کے لیے برطانیہ کا وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، جرمن کے چانسلر بھی جا رہے ہیں، فرانس کے صدر بھی جا رہے ہیں، فن لینڈ کے صدر بھی جا رہے ہیں، اور یہ سارے جو اہم ممالک ہیں یورپ کے ان کے سربراہان اس ملاقات میں شامل ہوں گے. تو یورپی یونین کی جو ہماری صدر ہے وہ بھی ساتھ رہیں گے، اور اس کے اندر کوئی نہ کوئی جو بڑا فیصلہ جو ہے وہ کیا جائے گا. لوگوں کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کا اندازہ یہ تھا یورپینس کا کہ شاید ٹرمپ صاحب جو ہے وہ اس کو دبا لیں یوکرائن کے صدر کو، اور اس سے کوئی ایسا فیصلہ کروانے پر راضی کر لیں اس کو جس سے یورپ جو ہے وہ خطرہ فیل کرے. تو اس لیے یورپین صدر نے خود جانے کا فیصلہ کیا ہے اور اس ملاقات میں شامل ہوں گے. کہا یہی جا رہا ہے کہ سردست ایسی رستہ تلاش کرنا ہے کہ جس سے جو لمبی فہرست دی ہوئی ہے یہ روس کے صدر نے اپنے مطالبات کی ان کے اوپر بحث ہوگی، اور تاکہ کوئی فائر بندی جو ہے وہ وقتی طور پر کی جا سکے، اور اس کے بعد پھر جو مرلہ وار بحث ہونی یا جو فیصلے ہوں گے یا جن پر گفت و شنید ہوگی کہنا چاہیے ان کا فیصلہ جو وہ کیا جائے گا، اس کی فہرست بنائی جائے گی. اس لحاظ سے آج کی ملاقات کو بہت ہی اہم قرار دیا جا رہا ہے، اور یہ دیکھیں آج ملاقات جب ہوگی تو اس کے بعد پھر پتہ لگے گا کہ بھئی یہ جنگ کس رخ اختیار کر رہی ہے، اور جو پوٹین کے مطالبات تھے جو اب تک خفیہ رکھے جا رہے ہیں اس کے بارے میں بھی مطلب 2 دن کے بعد یہ بات باہر آئی کہ بڑی لمبی فہرست تھی، تو اب وہ فہرست بھی جو ہے باہر آ جائے گی کہ بھئی پوٹین سب چاہتے کیا ہے اصل کے اندر. لیکن بہرحال جو اب تک کی کارروائی ہے اس کے اندر دنیا یہی کہہ رہی ہے تجزیہ نگار کہ روس کے صدر صاحب کی جو ہے ان کا پلڑا جو بھاری رہا ہے، اور جو کچھ ٹرمپ صاحب نے سوچ کے رکھا ہوا تھا وہ ان کی پیش نہیں گئی. جی خان صاحب، ان سب کی ملاقات ہو رہی ہے امریکن صدر کے ساتھ، لیکن جو پرابلم اس وقت ہے وہ تو روس نے حل کرنی ہے. ان کی آپس کی ملاقات سے اگر روس نہیں مانتا تو اس کا کوئی فائدہ؟ لیکن روس کو منانے کے لیے کچھ نہ کچھ ایک ایجنڈا تو تیار کرنے کا نہیں کرنا یورپین کے لحاظ سے، اور یورپ کو جو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے اس لحاظ سے وہ یورپ چاہتا ہے کہ بھئی وہ اگر
مشرقی حصہ وہ اس کا خالی کر کے دے دے یوکرائن کا، ان کو تو پھر یورپ کے لیے تو خطرات مزید بڑھ جاتے ہیں. اسی لیے یہ یورپ یہ چاہتا ہے کہ بھئی ایسے ہی ٹرمپ صاحب کو ایسا قدم نہ اٹھا دیں. لیکن ٹرمپ صاحب نے یقین دہانی کرائی ہے جو پہلے نہیں کرواتے تھے. پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ ہم امریکہ یوکرائن کے ساتھ علیحدہ ڈیل کرے گا، یورپ علیحدہ ڈیل کرے. لیکن کم از کم انہوں نے اب یہ کہہ دیا ہے کہ ہم ایک بلاک بن کے نیٹو کو آرٹیکل نمبر 5 ہے، مجھے نہیں اس کی ڈیٹیل پتا کہ وہ آرٹیکل نمبر کیا ہے، لیکن بہرحال انہوں نے کہا کہ ہم اس آرٹیکل کی پابندی کریں گے اور یورپ اور یہ جو یورپین نیٹو کے جو ممالک ہیں اور امریکہ یہ مل کر ایک بلاک کی صورت میں جو ہے اب مزید کارروائی کریں گے. کم از کم یہ تبدیلی تو آئی ہے کہ روس کا مقابلہ کرنے کے لیے اب کم از کم یورپین بلاک اور نیٹو پورا کا پورا جو ہے اب متحد ہو گیا ہے، جس میں پہلے ٹرمپ صاحب کی پالیسی کی وجہ سے ایک دراڑ پیدا ہو گئی تھی. خان صاحب ابھی تک جو حالات نظر آ رہی ہیں کہ یوکرائن کا بڑا حصہ روس قبضہ نہیں کر سکا اتنے 2-3 سال کی جنگ کے دوران بھی، تو اگر یہ بلاک بن جاتا ہے تو پھر روس کو بھی پتہ چل جائے گا کہ اب اور مشکل ہو جائے گا یہ کام. دیکھیں کوشش تو یہ ہے سب کی ابھی تک کہ بھئی کوئی عالمی جنگ کی صورت پیدا نہ ہو یا روس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹکراؤ نہ ہو نیٹو کا. ابھی تک تو اس پر عمل کیا جا رہا ہے، کوشش یہ کی جائے کہ یوکرائن کو اسلحہ وغیرہ دے دیا جائے اور یوکرائن جو ہے وہ لڑتا رہے اس کے ساتھ. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 1 ملین آدمی اس جنگ میں ہلاک ہو چکا ہے اور یوکرائن کے پاس اب اتنی شکت نہیں ہے کہ وہ اکیلا لڑ سکے. تو اس لیے اگر بلاک کی صورت میں لڑائی ہوتی ہے تو پھر تو ایک خطرناک جنگ جو ہے وہ سر پر کھڑی نظر آ رہی ہے، اور اس سے اوائڈ کرنے کے لیے، اس سے بچنے کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہتے ہیں یہ. اور کیونکہ روس سے لڑنا، مجھے لگتا یہ ہے کہ روس سے لڑنا کوئی بھی نہیں چاہتا، کیونکہ روس کی پاور کا شاید اندازہ جو ہے دنیا کو نہیں ہے کہ بھئی اس کے پاس جو کچھ بظاہر نظر آتا ہے یا اناؤنس کیا جاتا ہے کہ روس کے پاس یہ ہے، روس کے پاس وہ ہے، اس سے زیادہ اس کے پاس خطرناک اسلحہ جو ہے موجود ہے. کیونکہ جو جنگ کے اندر بعض ایسی استعمال ہوئی ہیں، جیسے چین کے پاس بھی دنیا کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی ٹیکنالوجی جو ہے اتنی ایڈوانس ہے. تو اسی لیے روس سے ڈائریکٹ ٹکراؤ جو ہے اس سے بچنے کی پالیسی اختیار کرنا چاہتا ہے یورپ بھی اور وہ بھی، اور درمیانی راستہ تبھی ممکن نکل سکتا ہے کہ جب ایک دفعہ فائر بندی ہو جائے اور پھر جو ہے وہ گفت و شنید سے راستہ تلاش کیا جائے. روس کو اب تک فائر بندی پر تیار کرنا جو ہے سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. بہت شکریہ خان صاحب. نہیں 1 ملین لوگ جان سے چلے گئے. ابھی جب آپ کو ہم یہ خبریں دیتے تھے کہ اتنے بندے مر گئے، اتنے مر گئے، لوگ سیریس نہیں لیتے تھے، لیکن دیکھ لیں 10 لاکھ لوگ جو ہے اس جنگ میں جان کی بازی ہار چکے ہیں. عام پبلک بھی ہے، فوجی بھی ہے، جو بھی جس کے بھی اوپر ہاسپٹلوں پہ بھی اٹیک ہوئے، آپ کو پتا ہے اسکولوں پہ بھی ہوئے، کوئی ایسی جگہ اتنی بمباری کی گئی. لیکن امن کی طرف یہ پہلی دفعہ کوشش ہو رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ روس کیوں نہیں مان رہا؟ کیا وجہ ہے کہ وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا؟ وہ اپنی شرطیں بنوانا چاہتا ہے. ایک طرف سارے یورپین ممالک ہے، امریکہ ہے، لیکن روس کے صدر کو اتنا اعتماد ہے اپنے اوپر اور وہ اتنی لمبی لمبی لسٹیں دے رہا ہے. آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ حالات کچھ اس طرف نہ چلے جائے کہ اگر روس سے نہیں مانتا تو ظاہر ہے پھر یورپین یونین، نیٹو شیٹو جو بھی ہے وہ جوابی کارروائی کریں گے. جس طرح ابھی خان صاحب نے بتایا کہ یوکرائن کے پاس اتنی طاقت نہیں، تو یورپین جو ہے پھر وہ طاقت اپنی استعمال کرنے کی کوشش کریں گے. وہاں پہ عالمی جنگ کا خطرہ جو بڑھ جائے گا. ظاہر ہے جب روس کے اوپر نیٹو حملہ کرے گا یا نیٹو جا کے دفاع کرے گا یوکرائن میں، تو پھر وہاں سے یہ اصل میں جو کہانی شروع ہونی ہے، جو کہتے ہیں کہ پارٹی وہاں سے شروع ہونی ہے. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ رحم کرے دنیا پر بھی. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے ہمارے ساتھ.